बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इतलात तो यही फैली हुई है कि 2 हाजिर सर्विस ट्रक ख़तरे में हैं, जिनकी ऑडियो या वीडियो लीक्स आने वाली हैं। लेकिन जो असल ख़बर है वो ये है कि 2 नहीं 5 हाजिर सर्विस ट्रक ख़तरे में हैं और 5 वीडियो और ऑडियोज़ तैयार हैं। लेकिन ये कब आएंगी, इनका फ़ैसला उन्होंने करना है जिनके पास है, और वो बड़ी हिकमत अमली के साथ जब चाहते हैं एक ऑडियो रिलीज़ कर देते हैं। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट हुई वो आपने सुन ली कि ये अहमद खान भट्टी ने न सिर्फ ये है कि वादा मुआफ़ गवाह बनने की पेश कर दी, लेकिन साथ ही उसने 2 जजों को परवेज़ लाही और मुन्नस लाही की तरफ से पैसे देने का इकरार कर लिया है और ये भी बताया है कि इस लेन देन की ऑडियो भी मौजूद है। एक तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरा ये है कि इमरान खान ने जो एक नई दरख्वास्त दायर की है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब मुझे मुलाकात का मौका दें, वो क्यों रद्द हुई है और इस मुलाकात की दरख्वास्त देने का मकसद क्या है और इसमें इमरान खान के तजादात क्या हैं। एक से एक तजाद मौजूद है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि चीन की तरफ से $1.5 अरब का रोल ओवर मंजूर कर लिया गया है और उसके तहत $50 करोड़ पाकिस्तान को मिल गए हैं। इससे पहले हमें $70 करोड़ मिले थे, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा और दूर हो गया है और इस वजह से पीटीआई और उसका हामी खासे ज़हनी तशन्नुज का शिकार है। इस रकम की अदायगी से रियासत पाकिस्तान को ख़तरा टल गया है, अगरचे इससे आम आदमी को, अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, बल्कि मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और अल्लाह ताला ही हमारी मदद करे और कुछ आसानी पैदा करे। वरना हालात इमरान खान इस बुरी तरह तबाह करके गया है, वो रास्ते बंद कर गया है कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने के काबिल न रह सके। बल्कि उसका प्लान तो ये था कि पाकिस्तान जो पिछले साल की जुलाई है या अगस्त है, उसमें उसको दिवालिया हो जाना था। ये तो अल्लाह की रहमत हुई कि दिवालिया नहीं हो सका। अगर दिवालिया हो जाता तो आज जो गंदम हमें महंगी मिल रही है ये किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी थी। नाज़रीन, पहले इमरान खान की दरख्वास्त पर बात करते हैं। एक तरफ इसने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है सोशल मीडिया पर। इसमें पीटीआई के वो अकाउंट्स जो मुसद्दक़ा हैं कि ये पीटीआई के हैं, उन पर से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ गालियाँ, बकवास और नाकाबिले इशात अल्फाज और रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और ये सब कुछ इमरान खान की हिदायत पर हो रहा है। लंदन में बैठा आदिल राजा यहाँ तक लिख रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के कत्ल की मंजूरी दे दी है। और आदिल राजा किन का आदमी है आपके इल्म में है, ये जनरल शोएब के नेटवर्क का हिस्सा है। इसको और हैदर मेहदी को रा की फंडिंग भी सामने आ गई है। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये कि ये कहना कि आसिम मुनीर ने मुझे दुश्मन क्यों समझ लिया है। अच्छा, उससे कैसे पता चला कि आसिम मुनीर ने इसे दुश्मन समझ लिया? आसिम मुनीर साहब की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई बयान, कोई मार्क्स जो इमरान खान के बारे में आए हों, जिनकी बुनियाद पर हम ये अखज़ कर सकें कि आसिम मुनीर साहब इनको दुश्मन समझते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुश्मनी इन्होंने शुरू की। और आप देखें, इसने कहा, आसिम मुनीर साहब को चैलेंज किया कि मेरी या मेरी फैमिली की कोई करप्शन सामने लाएं। अब इसको ये भूल गया कि दुश्मनी आसिम मुनीर साहब से इमरान खान की तरफ से शुरू हुई थी और तब शुरू हुई थी जब आसिम मुनीर साहब ने डीजी ISI के तौर पर इसे बताया था कि तुम्हारी बीवी चोरियां करती है, इसे रोको वरना तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारे लिए मुश्किलात पेश आएंगी। ये मशवरा आसिम मुनीर साहब ने एक वेल विशर के तौर पर दिया था। इमरान खान इस पर मुश्तिल हो गया और उनको वहाँ से हटवा दिया। बल्कि इसकी कोशिश तो ये थी कि उन्हें नौकरी से ही निकलवा दिया जाए। और ये किस ढिठाई के साथ ये चैलेंज दे रहा है, जबकि पिंकी पीरनी इसके घर की चोरनी लातदाद करप्शन के मुकदमात में मामलात में मुलव्वस है और करप्शन और चोरी के लातदाद मामलात में मुलव्वस है, जिनमें वो मलक रियाज वाला मसला भी शामिल है। इसके अलावा घड़ियाँ और फिर वो फर्रा गोगी के साथ मिलकर, और फर्रा गोगी की सहेली, उसका नाम भी फर्रा है, के साथ मिलकर इसने पंजाब में रिश्वत सतानी का जो बाजार गर्म किया, वो पंजाब की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल है, जिसमें 80 अरब रुपए की रिश्वत वसूल की गई। खैर, एक तरफ ये प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ ये दरखास्त है।
اور درخواست یہ مسترد ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان نے یہ مذاکرات کی خواہش ظاہر کیوں کی؟ اس کا اپنا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن کے کسی لیڈر کو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی چاہیے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اور پھر آرمی چیف سے کبھی پاکستان میں کسی بھی سیاستدان نے مذاکرات نہیں کیے، اس کی ایک بھی مثال موجود نہیں ہے۔ آرمی چیف سے مذاکرات اپوزیشن لیڈروں کے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ فوجی حکمران کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات آرمی چیف سے نہیں بلکہ فوجی حکمران سے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی لاجک موجود ہے۔ لیکن صرف آرمی چیف سے کسی کے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اگر کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمران خان پہلا آدمی ہے جو بڑی بے شرمی سے یہ مطالبے کر رہا ہے کہ آرمی چیف مجھ سے مذاکرات کریں۔ وہ کیوں کریں؟ اچھا، آرمی کی طرف سے یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ اس کی پالیسی ہے، جو اصولی طور پر تو مستقل پالیسی ہے کہ آرمی چیف کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی نے اپنا غیر سیاسی ہونے کا وعدہ کیا ہے اور نبھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری آرمی کی قیادت میں یہ بالکل تصدیق شدہ امر ہے کہ آرمی کی پوری قیادت میں عمران خان کے بارے میں بد اعتمادی اور بے اعتمادی کی فضا ہے۔ انہیں اندازہ ہے کہ یہ شخص اگر ملاقات اس کی 2 منٹ ہو گئی کسی فنکشن میں، کیونکہ فنکشن میں ملاقات ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، وہ ہوتی رہتی ہے، 2 منٹ کی ملاقات بھی ہو گئی تو اس نے باہر آ کر پتہ نہیں کیا کیا کس سے دہرانے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کیجیے کہ یہ 4 سال تک جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتا رہا، اور اس کی یہ الفاظ سے ریکارڈ پر ہے کہ باجوہ سے بڑھ کر محب وطن اور بہترین آرمی چیف کوئی آیا ہی نہیں، اور جب وہ ریٹائر ہو گیا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بدترین آرمی چیف کو آیا ہی نہیں، اس کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ اچھا ناظرین، عسکری قیادت میں جو عمران خان کے بارے میں بے اعتمادی اور بد اعتمادی کا جو عنصر ہے وہ شکل بدل کر ایک منفی قسم کا روپ اختیار کر گیا ہے، اور وہاں یہ یقین ہے کہ یہ شخص پاکستان کو تباہ کرنے کے مشن پر ہے۔ اس کے بارے میں اس تاثر کے قائم ہونے کے پیچھے صرف کوئی تازہ معاملات نہیں بلکہ اس کی 4 سالہ حکمرانی کے دوران جو واقعات ہوئے ان کی رپورٹ میں اداروں کے پاس پوری کی پوری آ گئی ہے۔ کس طرح پاکستان کو دیوالیہ بنانے کی کوشش کی گئی اور حکومت سے نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا اقدامات کیے۔ تو یہ ملاقات ناممکن ہے، اور عمران خان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ چنانچہ آنے والے دنوں میں یقین کیجیے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے عاصم منیر صاحب کے خلاف اور دوسری عسکری قیادت کے خلاف ایک شدید قسم کی گالی گلوچ کی مہم، پروپیگنڈا مہم نہیں، گالی گلوچ کی مہم شروع ہونے والی ہے، لیکن اس مرتبہ ان کے پر کاٹ لیے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو جہاں تک ججوں کا مسئلہ ہے، اس میں یہ خبر آپ نے سن لی ہے کہ 2 ججوں کی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے، جس میں وہ عمران خان کو بچانے اور اس کی اپوزیشن کو رگڑنے اور دھاندلی کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ لیکن جو خبر اصل ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو 5 ججوں کی ہے۔ ہر کیس میں ان کی کسی کے ساتھ کیا معاملہ بندی ہوئی، کیا ہدایات یہ دیتے رہے، کیا یہ طے کرتے رہے، یہ جو نکتہ ہے کہ عمران خان کے یا سیاسی حوالے سے جو بھی کیس آتا ہے وہ صرف اس کے لیے 4 جج مخصوص ہیں۔ کبھی 3 رکنی بنتا ہے، کبھی 4 رکنی بنتا ہے، اور کبھی 5 رکنی بنتا ہے، تو 5واں کسی دوسرے جج کو لے لیتے ہیں یا 2 دوسرے جج کو لے لیتے ہیں، 3 اس میں ٹرک بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرک۔ تو یہ اس کی پوری کہانی اپنے سیاق و سباق کے ساتھ تاریخ وار کس تاریخ کو کس نے کس کو کیا ہدایت کی، کس کو کس کا کیا فون آیا اور کتنی رقم وصول کی گئی، یہ ساری چیزیں، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ابھی بھی راز میں ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ان کی سامنے آ چکی ہیں اور حکومت کے پاس بھی پہنچ گئی ہیں، اداروں کے پاس بھی پہنچ گئی ہیں،
اب ایک طوفانی مہم نہیں چلے گی جس طرح کے بعض لوگوں کی توقع ہے یا خواہش ہے، یا بعض لوگ جس طرح ایک پیش گوئی کرتے ہیں کہ خبر دیتے ہیں کہ بہت کچھ طوفان آنے والا ہے۔ طوفان تو خیر آنے والا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جس طرح کی وہ طوفان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ فوری ایک تباہی، ایک ہنگامہ، اس طرح کا نہیں۔ ہر چیز ایک وقفے کے بعد ایک تدریج کے ساتھ آئے گی اور اس کے مطابق پھر یہ مسئلہ صاف کیا جائے گا۔ مسئلہ صاف ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ اب کل مسلم لیگ نون نے، آج مسلم لیگ نون نے بھی ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے جوڈیشل کمیشن میں، وہ نقوی کے خلاف۔ نقوی کے بارے میں 2-3 شواہد اور ملے ہیں، وہ بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان بار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ریفرنس آ چکے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن میں، تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے۔ منظور سے مراد ہے کہ اس پر 2-4 دنوں میں سماعت کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ شوکت صدیقی صاحب کل سے بہت علیل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیں، اور ہماری دعا تو یہ ہے کہ وہ اس ریٹ کے ذریعے انہیں نہ صرف یہ انصاف ملے بلکہ ان کی پوزیشن بھی بحال ہو۔ تو یہ چیزیں خوش آئند بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سب سے اچھی خوش آئند بات یہ ہے کہ چین کی طرف سے $50 کروڑ مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے IMF کا شکنجہ ہم پر سے تھوڑا سا کمزور ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ اطلاع آپ تک پہلے پہنچ چکی ہے کہ امریکہ نے کوئی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ یہ درخواست کی گئی تھی امریکہ سے، کیونکہ IMF امریکہ کی بات ٹال نہیں سکتا، بلکہ IMF دراصل امریکہ ہی کا ایک عملاً امریکہ ہی کے زیر اثر ایک ادارہ ہے۔ تو امریکہ سے درخواست کی گئی تھی کہ پاکستان کی یہ مشکلات ہیں جن پر وہ قابو نہیں پا سکتا، اس کی بس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو کچھ رعایت کریں، لیکن امریکہ نے رعایت کے لیے سفارش کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب چین کی طرف سے جو مدد ملی ہے، اور یہ مدد 50 کروڑ کی نہیں ہے، یہ $1.5 ارب کی ہے، تو اس کی وجہ سے اب IMF کے بھی ظاہر ہے کچھ کان کھڑے ہوئے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرف چلا گیا تو پھر تو جو شرطیں ہم مروا رہے ہیں ان سے بھی ہمیں جانا پڑے گا، ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ بھی توقع بعض لوگ کر رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے کچھ نہ کچھ نرمی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ اب تک کے حالات ہیں، تو توقع رکھیے کہ یہ 5 ٹرک حضرات کی آڈیو ویڈیو کب ریلیز ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مسئلہ کیسے صاف ہوتا ہے۔ یہ بات میں پھر آخر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ عمران خان جو چیزیں سوچ رہا ہے وہ نہیں ہونے والی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کہ برطانیہ کا جو آرمی چیف ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے مل رہا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس کا تو کام پرائم منسٹر سے ہے، پرائم منسٹر وہ ملے۔ آرمی چیف سے بھی وہ ملک کی بہتری کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے، موجودہ ملکی صورتحال اور جو کیسز ان کے خلاف ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی بہتری کے لیے وہ آرمی چیف سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔